सामीन करام, आप सुन रही हैं एक पाकिस्तानी जासूसी कमांडो की दिलचस्प कहानी जिसका नाम है क्रॉस फायर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 9 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दोनों एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ी से बातें करते गुरुद्वारे की तरफ जा रहे थे। गुरुद्वारे के बड़े दरवाजे पर उन्होंने अपनी जूतियां उतार कर टोकन हासिल किया और नंगे पांव अंदर आ गए। पौंटा साहब गुरुद्वारे के सहन में दोनों पानी के तालाब के ऐन दरमियान बने उस रास्ते पर चल रहे थे जो संगे मरमर के पत्थरों से सजाया गया था। यहाँ सैकड़ों यात्री आ जा रहे थे। उनमें सिखों के साथ साथ दूसरे धर्म के लोग भी शामिल थे। गुरुद्वारे में दाखिल होने पर सबसे पहले नजोत सिंह ने निशान साहब सिखों का मुकद्दस झंडे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वो चूंकि ताहिर के आगे आगे चल रहा था इसलिए ताहिर बार बार उसकी तरह प्रणाम करने से महफूज रहा। अलबत्ता गुरुद्वारे के मेन हाल में उसे भी नजोत सिंह की तरह गुरु ग्रंथ साहब के सामने कुछ पैसे फेंक कर मत्था टेकना पड़ा कि सिवा इसके चारा नहीं था। दोनों अब बड़े हाल में पहले से मौजूद हजारों यात्रियों के दरमियान जगह बनाकर बैठ गए। ग्रंथी बारी बारी अश्लोक पढ़ रहे थे और ताहिर का जहन मुसलसल नजोत सिंह की बूढ़ी माँ में अटका हुआ था। उसने कुरान की जो आयात पढ़ी थी, तिलावत का लहजा बता रहा था कि वो सिख औरत नहीं, फिर वो कौन है? शायद उन बदकिस्मत मुसलमान औरतों में से एक जो तकसीम हिंद पर अगवा कर ली गई थी। उसे फिलवक्त अपने सवाल का एक ही जवाब मिल रहा था। फिर उसने अपने जहन से यह ख्याल झटका और अब वो कामनी अग्रवाल से मुतल्लिक सोचने लगा था। उसने अपनी दानिस्त में तो कामनी को बेहतरीन डोज दी थी और उम्मीद भी थी कि वो अब सेहतमंद हो जाएगी। लेकिन एक सोच बार बार उसे कचोके दे रही थी कि कामनी अग्रवाल के साथ कहीं वो किसी ज्यादती का मुर्तकिब तो नहीं हो रहा। फिर वो उसे कामनी की गुफ्तगू और उसका लहजा याद आता तो अपने इस ख्याल पर शर्मिंदगी होती कि उसने उस अजीम लड़की से मुतल्लिक ऐसा सोचा ही क्यों है। वो तो उसकी सोच से भी ज्यादा अजीम थी। बात कुछ भी रही हो, उसका दिल गवाही दे रहा था कि अपनी मुस्तकबिल की प्लानिंग में वो अपनी इस मुंह बोली माँ को शामिल कर सकता है। उसे उम्मीद थी कि शायद वो उसकी कुछ मदद कर सके। यहाँ हर नो वारिद पहले से लगी कतार में खड़ा हो जाता था और अपनी बारी आने पर गुरु ग्रंथ साहब को सेस नवाए यानी सर झुकाने के बाद फिर किसी मुनासिब जगह बैठकर कैरतन सुनने लगता। कैरतन शुरू हो गया था। अपनी पुरसोज आवाजों में हारमोनियम बजाते हुए सरदार साहिबान अपने मजहबी गीत गा रहे थे। दोनों ऐसी जगह बैठे थे जहां से गुरु ग्रंथ साहब की पालकी दिखाई दे रही थी। ताहिर कभी कभी नए आने वालों को गुरु ग्रंथ साहब के सामने सर झुकाते देखने लगता। इस वक्त भी उसने गैर इरादी तौर पर गर्दन घुमाई थी जब उसे एक सिख के पीछे कतार में सर पर बसंती रंग का बड़ा सा रुमाल बांधे कैप्टन चक्रवर्ती खड़ा दिखाई दिया। उसने दो तीन मर्तबा आंखें झपकाकर शायद ये तस्दीक करना चाही थी कि कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, लेकिन जल्द ही उसे तस्दीक मिल गई कि ये ख्वाब नहीं बल्कि आज की सबसे तल्ख सच्चाई थी। गो कि वो चक्रवर्ती के साथ ज्यादा नहीं रहा था, लेकिन वो जिंदगी में एक मर्तबा अपने साथ मिलने वाले किसी भी अहम शख्सियत की शनाख्त पर मुश्किल से ही धोखा खाता था। तो तुम बिला आखिर यहाँ भी आ ही गए, उसने लंबी सांस लेकर दिल ही दिल में कहा और उठ खड़ा हुआ क्योंकि अरदास शुरू होने वाली थी। ग्रंथी की आवाज गुरुद्वारे के बड़े हाल में गूंज रही थी और चारों तरफ मुकम्मल सकूत तारी था। फिर उसकी आवाज से आवाज मिलाकर सब ने गाना शुरू कर दिया। ताहिर को ये सब कुछ तो जबानी हिफ्स नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ याद जरूर था। उसने नजोत सिंह को एक लम्हे के लिए भी एहसास नहीं होने दिया था कि वो इन रसूमात से अजनबी है। इस दौरान उसकी नज़रें बेचैनी से चक्रवर्ती के ताक़ुब में लगी रहीं, लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा देर तक जारी ना रह सका क्योंकि चक्रवर्ती अब भीड़ का हिस्सा बन चुका था। इस हाल में हजारों लोगों के बैठने की गुंजाइश थी। एक कोने में सिख औरतें बैठी थीं जबकि मर्द सारे गुरुद्वारे में बैठे हुए थे और रश का ये आलम था कि यहाँ तल धरने को भी जगह नहीं थी। दोनों ने अरदास के खात्मे पर बड़ी जोरदार आवाज में जयकारा बुलंद किया था। अब भीड़ में कुछ बेचैनी के आसार दिखाई देने लगे थे। शायद प्रसाद तकसीम किया जा रहा था। बड़े बड़े लोहे के डोल जो देसी घी के हलवे से भरे थे, सिख नौजवान सेवादार लेकर हजूम में चल रहे थे। अपने सामने गुजरने वाले के दोनों फैले हुए हाथों पर वो मुट्ठी भर के गोले की तरह हलवा बनाकर रख देते, जो बड़ी अकीदत से हर कोई खा रहा था। ये लोग अपनी उंगलियों और हथेलियों से चिमटा गया अपनी जबान से चाट लेते थे, लेकिन क्या मिजाल जो एक कतरा भी जमीन पर गिरा हो। उन दोनों ने भी यही अमल दोहराया और एक दूसरे के ताक़ुब में बाहर आ गए।
اس دوران طاہر بے چینی سے مجمع کا جائزہ لیتا رہا، لیکن چکرورتی اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے دل ہی دل میں حکمت عملی بھی تیار کرنا شروع کر دی تھی۔ اب ایک سوال کا جواب چاہیے تھا کہ کیا چکرورتی یہاں اکیلا ہے؟ ایسا بظاہر تو ممکن تھا، لیکن ایسا ہو سکتا تھا کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو مسوری اور ڈیرہ دون کی طرف روانہ کر دیا ہو اور خود کسی ممکنہ امکان کو ذہن میں رکھ کر ادھر آ گیا ہو۔ پھر اس نے سوچا چکرورتی کے اکیلے ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ را کا اپنا ایک نیٹ ورک تھا اور وہ لوگ کسی پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے ایک ہونہار آفیسر کو اس طرح کسی غیر ملکی ایجنٹ کے ہاتھوں اغوا ہو کر سرحد پار کر کے جانے دیں۔ طاہر جانتا تھا اب یہ ان کی پریسٹیج سے زیادہ غیرت کا مسئلہ بن چکا تھا، جس پر وہ لوگ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے۔ راہ نے اپنے ملک کے چپے چپے پر پھیلے نیٹ ورک کو اب تک ان سے متعلق تمام اطلاعات پہنچا دی ہوں گی اور وہ خود ان کے منتظر ہوں گے۔ ایک بات اس کے لیے باعث اطمینان ضرور تھی کہ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ سلیم بے شک محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکا ہوگا۔ اسے گمان گزر رہا تھا کہ سلیم نے یہاں سے فرار کا آسان راستہ تلاش کیا ہوگا اور نیپال کی سرحد عبور کر لی ہوگی۔ اگر وہ سلیم کے ساتھ فرار ہو گیا ہوتا تو اب تک وہ بھی محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکا ہوتا، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے بظاہر یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ کامنی اگروال ساری زندگی مسوری میں اس کی منتظر رہتی اور وہ اپنے ملک پہنچ چکا ہوتا۔ اس کی تربیت بھی یہی تھی۔ اسے تو اپنے کام سے مطلب تھا، اس کی طرف سے باقی سب کچھ جہنم میں جاتا۔ اس کا کام ہونا چاہیے تھا جو ان دونوں نے کامیابی سے کر لیا تھا، لیکن بات اس سے آگے چلی گئی تھی۔ اگر کامنی اگروال اس کے درمیان کوئی جنسی رشتہ قائم ہوتا تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے متعلق کچھ نہ پوچھتا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ قدرت نے، حالات نے ان دونوں کے بیچ جسمانی سے زیادہ ایمانی رشتہ قائم کر دیا تھا۔ طاہر جانتا تھا کہ وہ مسلمان کے گھر جنم لینے کی وجہ سے مسلمان ہے، لیکن کامنی ہندو گھرانے میں جنم لینے کے باوجود ہندو نہیں تھی۔ اس کے اندر ہمیشہ سچائی کو پا لینے کی جستجو ہمیشہ موجود رہی تھی، اور جب بھی اسے موقع ملا اس نے اس سچائی پر لبیک کہا۔ طاہر نے سوچا تھا بھاگ جائے، لیکن کسی نادیدہ طاقت نے اسے روک دیا، کیونکہ اس کی ایمانی غیرت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ ان حالات میں کامنی اگروال کو دھوکہ نہ دے۔ اس نے یہ بات سلیم سے کہی تھی، اس سے پوچھا تھا کہ وہ کیا لایا عمل اختیار کرے، اور اسی کی طرح پروفیشنل ایجنٹ سلیم نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر کہا تھا، طاہر، زندگی میں سب کچھ پیشہ ورانہ نقطۂ نظر ہی سے نہیں کیا جاتا۔ بعض چیزیں اور معاملات ان سے بلند ہوتے ہیں، ہماری سوچ سے بھی بلند۔ بس ہمیں اپنی وہ شناخت یاد رکھنی چاہیے جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فخر ہے۔ کیا تم یہ چاہو گے کہ یہ فخر تم سے چھن جائے؟ نہیں، طاہر نے مضبوط اور دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ پھر جاؤ اور آخری لمحے تک کامنی کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کرو۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر رہے۔ سلیم نے دم رخصت کہا تھا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ نجوت سیاح، یار تمہاری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس کے لیے تو لنگر کمرے ہی میں لے آنا، اس نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ویر جی بے فکر ہو جاؤ، نجوت نے حسب سابق گردن پھلائی۔ دوپہر ہو چکی تھی جب وہ ارداس کر کے باہر نکلے۔ اب انہیں اپنے کمرے کی طرف جانا تھا جہاں نجوت سنگھ کی ماں بھی ارداس سے واپس آ چکی تھی۔ اس درمیان کامنی گہری نیند سوئی رہی۔ طاہر نے اسے دوا میں نیند آور گولی بھی دے دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کامنی کے لیے 3-4 گھنٹے کی نیند کتنی ضروری تھی۔ جب دونوں کمرے میں پہنچے تو کامنی کو بیدار ہوئے بمشکل چند منٹ گزرے تھے۔ ابھی تک سرداراں واپس نہیں لوٹی تھی۔ کامنی پر غنودگی اچانک ہی طاری ہوئی تھی۔ اب آنکھ کھلنے پر اسے احساس ہوا کہ طاہر نے جان بوجھ کر اسے خواب آور دوا دی تھی تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سو سکے۔ کامنی بیدار ہوئی تو اس کا بدن پسینے سے شرابور تھا اور بخار کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس مرتبہ طاہر کی ڈوز بالکل کامیاب رہی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ طاہر واقعی مکمل ڈاکٹر تھا۔ اس سے پہلے اگر اسے مکمل شفا نہیں ہوئی تھی تو اس میں طاہر کا کوئی قصور نہیں تھا۔ دراصل بے آرامی اور مستقل بھاگ دوڑ نے دوا کو اپنا مکمل اثر دکھانے نہیں دیا۔ طاہر اور نجوت کمرے میں داخل ہوئے تو وہ نہانے اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اپنے بال سکھا رہی تھی۔ بال اس کے شانوں پر دھرے تولیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے طاہر کے ساتھ تو نجوت سنگھ بھی ششدر رہ گیا۔ کامنی اگروال انہیں کسی قدیم مندر کی دیوداسی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے اندر موجود سچائی جسے اب تک جھوٹے بہروپ نے دبا رکھا تھا اب اس کے چہرے پر سج گئی تھی، جس سے اس کا حسن دو چند ہو گیا تھا۔ دونوں پر اس کی آنکھوں نے ایک جیسا جنون پھونک دیا تھا۔ ست سری اکال۔ نجوت سنگھ نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر اسے پرنام کیا۔ اس کا پرنام کرنے کا انداز بالکل پجاریوں جیسا تھا۔ کامنی نے بھی جواب میں ست سری اکال کہا تھا۔ میں ماں جی کو دیکھتا ہوں اور لنگر کا بندوبست بھی کروں۔
اس کے جلوائے حسن کی تاب نہ لا کر شاید نوجوان نجوت سنگھ نے وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب جانا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ سحرزدہ طاہر نے دریافت کیا۔ بے فکر رہو، اب شاید تمہیں مزید ٹرنکلائز دینے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ کامنی نے بالوں پر لگے پانی کے قطروں کو جھٹکا دے کر گراتے ہوئے کہا۔ سوری کامنی، لیکن یہ ضروری تھا۔ طاہر بھی مسکرا دیا۔ اور خود تمہیں کیا نیند کی ضرورت نہیں؟ تم بھی تو گزشتہ 2 راتوں سے مصیبت میں پڑے ہو۔ میں جانتی ہوں تم کتنا سوئے ہو۔ کامنی نے گدے پر دھری چادر کو ٹھیک کرتے ہوئے اس کی بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ آج شام ڈھلنے پر ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس نے اچانک ہی کامنی سے کہا، لیکن کرنل مونگیا کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ کیوں؟ اگر کوئی ایمرجنسی نہیں تو رات یہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ طاہر، میری بیماری تو قابل برداشت ہے، خدا نخواستہ مستقل بھاگ دوڑ نے تمہیں بیمار کر دیا تو میں کیا کروں گی؟ مجھے تو تمہارے جتنی دواؤں کا بھی علم نہیں، کامنی نے کہا۔ بے فکر رہو، میں بیمار نہیں ہوں گا، اور اگر ہوا بھی تو اپنی دوا کا خود بندوبست کر لوں گا۔ طاہر نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا، لیکن ایک پھانس سی کامنی کے دل میں اٹک گئی۔ وہ انٹیلیجنس آفیسر تھی اور جانتی تھی کہ طاہر نے اچانک جو پروگرام بدل لیا ہے تو ضرور اس کی کوئی وجہ رہی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتی، سردارہ اندر آ گئی۔ پاؤں پڑتی ہوں ماں جی۔ کامنی نے سکھ لڑکیوں کی طرح آگے بڑھ کر سرداراں کے پاؤں چھوئے۔ جیتی رہو، جوانیاں مانے، رب تجھے شاد رکھے۔ کیا حال ہے تیری صحت کا؟ معاف کرنا پتری، میں تجھے سوتی چھوڑ کر چلی گئی تھی، سردارہ نے ممتا بھرے لہجے میں کہا۔ پرماتما نے بڑی کرپا کر دی ہے ماں جی، ٹھیک ہوں، کامنی نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور اس مرتبہ نجوت سنگھ ایک اور سیوادار کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ لو ماں جی، بھرجائی جی، ویر جی، لنگر آ گیا، اس نے بڑے مؤدب ویٹر کی طرح کورنش بجا لاتے ہوئے کہا۔ سیوادار نے اندر داخل ہوتے ہی انہیں فتح بلائی تھی۔ جواب میں طاہر نے خاصی بلند آواز سے کہا تھا، واہے گرو جی کا خالصہ، واہے گرو جی کی فتح۔ بابا جی گھنٹے کے بعد برتن لے جانا۔ نجوت سنگھ نے سیوادار کی مٹھی گرم کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مہاراج، سیوادار آداب کرتے باہر نکل گیا۔ سب نے اکٹھے لنگر کھایا تھا، جس کے بعد وہ وہیں لیٹ گئے۔ مسلسل بھاگ دوڑ سے طاہر پر جلد ہی غنودگی غالب آ گئی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کامنی اور ماں جی کے اصرار پر سو گیا۔ طاہر کی آنکھ کھلی تو سورج ڈھل رہا تھا۔ نجوت سنگھ غائب تھا اور کامنی ماں جی کے ساتھ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی اخبار کا مطالعہ کر رہی تھی، جو شاید نجوت سنگھ نے اسے لا کر دیا تھا۔ طاہر قدرے گھبرا کر اٹھا، کیونکہ وہ 3 گھنٹے مسلسل سوتا رہا تھا۔ ایسا کامنی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا، کیونکہ وہ جاگتی رہی تھی۔ ماں جی کو فتح بلا کر اس نے باتھ روم کا رخ کیا اور دوبارہ کپڑے بدل کر دوسری پگڑی باندھ لی، اور پھر اس نے کامنی کو آنکھ سے مخصوص اشارہ کیا، جس کا مطلب سمجھ کر کامنی نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور ذہن میں طے شدہ پلان کے مطابق اس نے ایک مرتبہ پھر کامنی کا ٹیمپریچر چیک کرنا چاہا۔ او مائی گاڈ، اس نے ٹیمپریچر کی طرف دیکھتے ہوئے بظاہر پریشانی سے کہا۔ کیا ہوا پتر؟ سردارہ نے بے چینی سے پوچھا۔ ماں جی شمع کرنا، من تو نہیں چاہتا پر مجبوری ہے، ہمیں آج رات ہی ڈیرہ دون یا مسوری واپس جانا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، کہیں معاملہ زیادہ خراب نہ ہو جائے، طاہر نے کہا۔ اس کی بات سن کر سرداراں کچھ پریشان اور مغموم سی ہو گئی۔ بیٹا تیری مرضی، دل تو نہیں چاہتا کہ تمہیں جانے دوں، لیکن بیٹی کی مجبوری ہے۔ اچھا رب خیر کرے، تم میرے بیٹے کا امرتسر کا فون نمبر لکھ لو، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ وہ مجھے زبردستی امرتسر لے جاتا ہے، اور وچن دو کہ تم دونوں ضرور ہمارے پاس آؤ گے، میرے ساتھ گاؤں میں آ کر رہنا، کھلی آب و ہوا سے تمہارا دل بہت خوش ہوگا۔ سردارہ نے اسے اپنے بیٹے کا امرتسر کا ٹیلی فون نمبر لکھواتے ہوئے کہا۔ ماں جی میں وعدہ کرتا ہوں اگر زندہ رہے تو اگلے چند دنوں میں آپ کی سیوا میں حاضر ہوں گے، کیونکہ مجھے گرداسپور اپنی موسی جی کے پاس ضرور جانا ہے، ورنہ وہ ساری زندگی مجھ سے ناراض رہے گی۔ اس نے سرداراں کے بڑے بیٹے سنگت سنگھ کا ٹیلی فون نمبر بھی لکھ لیا، جو امرتسر میں بزنس کرتا تھا اور وہیں کسی گاؤں میں اپنی نو بیاہتا بیوی کے ساتھ قیام پذیر بھی تھا۔ اب انہیں نجوت سنگھ کا انتظار تھا، جس سے ملنے کے بعد وہ یہاں سے رخصت ہوتے۔ نجوت سنگھ تھوڑی دیر کے بعد آ گیا۔ ان کے اچانک جانے کی خبر نے اسے بھی مغموم کر دیا، لیکن بھرجائی کی بیماری کا جان کر اسے بھی بادل نخواستہ ان کی ہاں میں ہاں ملانی پڑی۔ دم رخصت ان کے نہ کرنے کے باوجود سردارہ نے زبردستی 500 روپے کامنی کو تھما دیے۔ آج سے تم میری بیٹی بن گئی ہو، یاد رکھنا اور اپنی ماں کو کبھی نہ بھلانا، سردارہ نے رندھے ہوئے گلے سے کہا تو کامنی کا دل بھر آیا۔ اس نے سردارہ کو گلے سے لگا لیا۔ ماں جی ہم بہت جلد ملیں گے، آپ وشواس رکھیے اور ہمارے لیے پرارتھنا کیجیے، کامنی نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ نجوت سنگھ نے اپنی پگڑی طاہر کو دے دی تھی اور طاہر نے اپنی پگڑی اسے، اس طرح وہ دونوں پگڑی بدل بھائی بن گئے تھے۔
دونوں ماں بیٹا انہیں باہر اڈے تک چھوڑنے کے لیے بضد تھے، لیکن طاہر نے انہیں زبردستی روک دیا کیونکہ شام کی سبھا آرمبھ ہونے والی تھی اور گوربانی کا پاٹ شروع ہو گیا تھا۔ آپ نے اکھنڈ صاحب کا بھوگ بھی رکھوایا ہے، یہ زیادتی ہوگی، اس نے ان دونوں سے کہا، اور دونوں ماں بیٹا نے بادل نخواستہ انہیں رخصت کر دیا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہی حال کامنی کا بھی تھا، اور طاہر سوچ رہا تھا کہ کامنی نے اپنی شخصیت پر کتنا کچا خول چڑھایا ہوا تھا جو سچائی کا ایک جھٹکا بھی برداشت نہ کر پایا۔ دہشت گردوں کو تربیت دینے والی را کی انسٹرکٹر اور تخریب کاری کے خطرناک ترین سینٹر بٹواری کی سٹاف آفیسر کامنی اگروال اندر سے مکمل مشرقی عورت تھی۔ خدا جانے اس نے یہ بحروب کس طرح خود پر طاری کیا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور جب وہ دونوں باہر نکلے، سرائے سے باہر نکلتے ہی طاہر بے اختیار ہنس دیا۔ سوگوار چہرے اور فسوں پھونکتی آنکھوں والی کامنی نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ خیریت؟ میں سوچتا ہوں کامنی کہ تم پر راہ کی تربیت کا کوئی اثر تو ہوا نہیں، تم تو بالکل مشرقی لڑکیوں کی طرح ایک لڑکی ہو۔ او مائی گاڈ، کیا بحروپ اپنا رکھا تھا تم نے، بھائی واہ۔ کامنی سمجھ گئی وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، اور جواب میں وہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ دونوں پونٹا صاحب کے بھرے پورے بازار سے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ دکانوں پر رکھے ٹیپ ریکارڈرز سے اونچی آواز میں کیراتن کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید گردوارے سے براہ راست کیراتن نشر ہو رہا تھا۔ کامنی، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن تم سے کچھ چھپانا بھی غلط ہوگا۔ میں نے کرنل مونگیا کو یہاں گردوارے میں دیکھا تھا۔ فوری طور پر تمہیں بتانا مناسب نہیں جانا، اس طرح تم پریشان ہو کر کھانا نہ کھاتی اور خدا نہ خواستہ تمہاری طبیعت پھر خراب ہو جاتی، جو مجھے گوارا نہیں۔ اس نے شہر سے باہر نکلنے والے راستے پر قدم بڑھاتے ہوئے کہا، تھینک یو طاہر، تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو تو یاد رکھنا کہ میں کبھی اسے ٹھیس نہیں لگنے دوں گی، خواہ اپنی جان سے گزرنا پڑے، اور یہ کبھی نہ بھولنا کہ ہمارا جینا مرنا اب ایک ساتھ ہوگا۔ اب تم بھاگنا بھی چاہو تو میں بھاگنے نہیں دوں گی۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے اس کے ہونٹ اور آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ بے قرار ہو کر اس نے بے اختیار کامنی کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے دبا دیا۔ شاید یہی ایک طریقہ تھا اس کے لیے اپنے دل میں موجود جذبات کا اظہار کرنے کا۔ کامنی احساس تفاخر سے اس کے ہم قدم تھی۔ میرے خیال میں سے یہاں سے کسی سواری پر نکلنا مناسب نہیں ہوگا، چلتے چلتے طاہر نے کہا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ تم کمانڈ کر رہے ہو، اس لیے جیسے تم کہو گے میں ویسے ہی کروں گی۔ کامنی نے سر تسلیم خم کر دیا۔ کامنی پلیز مجھے اس چکر میں نہ ڈالو، میں یہاں کبھی نہیں آیا، واقعی مجھے اس علاقے کی سمجھ نہیں ہے۔ طاہر نے اس کے ہاتھ سے بیگ قریباً چھین کر اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اب دونوں بیگ اس کے پاس ہی تھے۔ طاہر کچھ بوجھ تم مجھے بھی اٹھانے دو نا، کامنی نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ بے فکر رہو، ابھی تمہیں بوجھ اٹھانے کے بہت سے مواقع ملیں گے۔ طاہر نے جانے کیوں یہ بات کہہ دی، کامنی جواب میں مسکرا دی۔ کامنی نے اسے بتایا تھا کہ یہاں سے 3-4 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن ہے جہاں سے پیسنجر ٹرین چندی گڑھ کی طرف جاتی ہے۔ انہوں نے فی الوقت یہی منصوبہ بنایا تھا کہ یہاں سے اسٹیشن تک پیدل سفر کیا جائے، جس کے بعد وہ راستے میں آنے والے کسی بڑے قصبے تک ٹرین سے سفر کریں گے، اور اس طرح مختلف سواریوں کے ذریعے یو پی سے ہماچل پردیش کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہریانہ اور پنجاب میں داخل ہو جائیں گے۔ چندی گڑھ کا راستہ یہاں سے خاصا پیچیدہ تھا، اس لیے ان کا خیال یہی تھا کہ ممکن ہے وہ اس طرح بھارتی سیکیورٹی کی نظر سے بچے رہیں، کیونکہ وہ لوگ زیادہ توجہ بڑے شہروں کو جانے والی سڑکوں پر رکھیں گے۔ انہوں نے اس امکان پر بہت کم غور کیا ہوگا۔ دونوں نے اندھیرا غالب ہونے کا انتظار کیا۔ سردیوں کا موسم اور پہاڑی علاقہ ہونے کے سبب اب یہاں رات کا آغاز ہونے لگا تھا۔ جب دونوں شہر کا لمبا چکر کاٹ کر اس راستے سے نزدیکی ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہوئے جس پر آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہاں دن میں بھی کم لوگ سفر کرتے تھے، اب تو پھر بھی رات تھی۔ کامنی خود کو اب مکمل تندرست محسوس کر رہی تھی، لیکن طاہر کی بضد ہونے پر اس نے کچھ دوا یہاں بھی نگل لی تھی۔ اینٹی بایوٹکس میں کم از کم 5 دن کا کورس پورا کرنا پڑتا ہے۔ تم کیا علم طب کو تماشا سمجھتی ہو؟ طاہر نے کہا اور وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ بہت دیر بعد اسے ہنستا دیکھ کر طاہر کو ایک گونا خوشی کا احساس ہوا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں دونوں اسٹیشن کے قدرے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ پلیٹ فارم پر لگے 2-3 بجلی کے کھمبوں سے لٹکتے زرد بلبوں کی بیمار سی روشنی اندھیروں سے ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھی۔ پلیٹ فارم دور سے بظاہر ویران دکھائی دیتا تھا۔ پلیٹ فارم کے ایک کونے میں یہاں کے خوانچہ فروش کی ریڑھی، جس پر اس نے کینوس کا پردہ ڈال کر گویا چوروں سے محفوظ سمجھ لیا تھا، وہ کھڑی تھی، جس کے ایک پہیے سے بندھی زنجیر کا دوسرا سرا اس نے پلیٹ فارم کے فرش میں گڑے لوہے کے بینچ سے باندھ رکھا تھا۔ ابھی گاڑی آنے میں شاید دیر ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ طاہر نے اپنی رائے ظاہر کی۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، کامنی نے کہا۔
دونوں آہستہ آہستہ اسٹیشن کی پشت پر آ رہے تھے، جہاں قطار میں لگے درختوں کے جھنڈ میں وہ اطمینان سے دوسروں کی نظروں سے محفوظ رہ کر بیٹھ سکتے تھے۔ ویلکم ٹو ہیل، جہنم میں خوش آمدید۔ اچانک ہی ان کی پشت سے آواز سنائی دی، اور گردن گھما کر دیکھنے پر دونوں سن ہو کر رہ گئے۔ ان کے سامنے کرنل مونگیا کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا پستول موجود تھا۔ طاہر نے اگلے چند لمحوں میں خود کو سنبھال لیا تھا، حالانکہ یہ صورتحال بالکل غیر متوقع اور حواس باختہ کر دینے والی تھی، کیونکہ مونگیا کسی بدروح کی طرح اچانک ہی نازل ہوا تھا۔ سیم ٹو یو، تمہیں بھی، اس نے سنبھل کر کہا۔ زہریلی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر سجی تھی۔ خود کو بہت چالاک سمجھتے تھے کیا؟ مونگیا نے انہیں گالیاں دیتے ہوئے کہا۔ کامنی ابھی تک خوف زدہ تھی۔ کم آن کرنل، کیا نام مردوں کی طرح گالیاں بک رہے ہو؟ تم کر گزرو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ طاہر کی آواز میں کڑکتی رعد نے کامنی کو یقین دلا دیا تھا کہ مونگیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شٹ اپ، میں یہاں جھک مارنے نہیں آیا، کچھ کرنے ہی آیا ہوں۔ مونگیا غصے سے کھولنے لگا۔ یہی طاہر چاہتا تھا، کیا کرو گے تم؟ اس مرتبہ کامنی نے اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ یو بلڈی ٹریٹر! مونگیا کے منہ سے مغلظات کا طوفان برآمد ہوا۔ طاہر کا جی چاہتا تھا کہ وہ اس کا ٹینٹوا دبا دے، لیکن ایسا صرف سوچا جا سکتا تھا۔ مونگیا کوئی عام قسم کا فوجی آفیسر نہیں تھا۔ کامنی محسوس کر سکتی تھی کہ طاہر بڑے غیر محسوس انداز میں کچھ آگے بڑھ گیا ہے۔ میں اس کتیا کو یہیں گولی مار کر پھینک جاؤں گا، اور تمہارے بدن سے کھال الگ کرنے کے بعد تمہیں تمہارے ملک کی سرحد پر پھینک دیں گے، جانوروں کا شکار بننے کے لیے۔ مونگیا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم مجھے مار نہیں سکتے، میرا فیصلہ عدالت کرے گی۔ تم کون ہوتے ہو؟ کامنی نے طاہر کی پلاننگ کو سمجھتے ہوئے مونگیا کو الجھانا چاہا۔ شٹ اپ! بھگوان کا شکر کرنا میں نے تمہیں یہیں گولی مار کر پھینک جاؤں گا۔ اگر زندہ بٹواری تک لے گیا تو میرے کتوں کی خوراک بن جاؤ گی۔ ایک مرتبہ پھر مونگیا پر گالیوں کا دورہ پڑا۔ دیکھو چکروتی، یا تم جو کوئی بھی ہو، میرے جیتے جی تم اسے مار نہیں سکتے۔ مرد ہو تو آؤ، چلاؤ مجھ پر گولی۔ تمہیں بڑا ناز ہے نا اپنے آپ پر، آؤ ہم فیصلہ کر لیں۔ طاہر نے اسے برانگیختہ کرنا چاہا۔ وہ چاہتا تھا کسی بھی طرح کرنل مونگیا اس پر پل پڑے، لیکن کرنل مونگیا نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ بچا لو اسے۔ شاید اس مرتبہ تیر نشانے پر لگا تھا، کیونکہ مونگیا نے پستول سیدھا کرتے ہوئے بالکل فائرنگ پوزیشن لے لی تھی۔ کسی بھی لمحے اب اس کی گولی کامنی کو لگ سکتی تھی۔ طاہر نے اندازہ لگایا تھا کہ اسے جو کچھ بھی کرنا ہے چند لمحوں میں کرنا ہے، وگرنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ بزدل، بغیرت، تم اکیلے کیا کم تھے جو اپنے ساتھ ان دونوں کو بھی لے آئے ہو؟ اس نے اچانک ہی اپنا آخری داؤ آزماتے ہوئے مونگیا پر بھرپور نفسیاتی حملہ کرتے ہوئے باقاعدہ ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا تھا جیسے اسے مونگیا کے پیچھے دو آدمی دکھائی دیے ہوں۔ اس کی یہ چال کامیاب رہی۔ ایک لمحے کے لیے مونگیا نے گردن گھمائی تھی۔ عین ان لمحات میں طاہر نے اپنے جسم کی ساری طاقت مجتمع کر کے اپنی ٹانگوں میں سمیٹی اور زکند بھر کر اس پر حملہ آور ہوا۔ لیکن مونگیا بھی اناڑی نہیں تھا۔ عین انہی لمحات میں اس نے کامنی کی طرف فائر کیا تھا جب طاہر قریباً مونگیا کے نزدیک پہنچنے والا تھا۔ مونگیا کے پستول سے نکلی گولی طاہر کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں لگی، کیونکہ وہ یہی ہاتھ کرنل مونگیا کے پستول والے ہاتھ پر مارنے جا رہا تھا۔ لیکن اس کا حملہ بھی خالی نہیں گیا تھا۔ دو عمل اکٹھے وقوع پذیر ہوئے تھے۔ گولی طاہر کے ہاتھ پر لگی تھی اور اس کی ہوا میں گھومتی ٹانگ مونگیا کے دائیں کاندھے پر۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور اندھیرے میں جا گرا تھا، جس پر وہ تل ملاتا ہوا طاہر کی طرف پلٹا۔ طاہر کے حملے نے اسے پاگل ہی کر دیا تھا۔ وہ دیوانہ وار گالیاں نکالتا اس پر جھپٹا، اور اس کا زوردار پنچ طاہر کے پیٹ میں لگا جس نے اسے الٹا کر رکھ دیا۔ کرنل مونگیا کا واسطہ بھی زندگی میں ایسے سخت جان آدمی سے نہیں پڑا تھا۔ اسے بھی امید تھی کہ اس پنچ کے بعد طاہر، جس کے ہاتھ پر گولی لگ چکی ہے، زمین سے نہیں اٹھ سکے گا۔ لیکن وہ تو کسی ہشت پہلو بلا کی طرح اپنے قدموں پر کھڑا تھا۔ کامنی حیرت زدہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اتنا ہوش ہی نہیں تھا کہ آگے بڑھ کر پستول اٹھا لے۔ اب طاہر کی باری تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کا زیادہ بھرپور استعمال نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ گولی ہتھیلی سے پار ہو گئی تھی اور درد کی ناقابل برداشت لہر اچانک سارے بازو میں اتر آئی تھی۔ اس مرتبہ اس نے کرنل کے نزدیک آنے کا انتظار کیا اور اتنے قریب سے اچھل کر اس کی گردن پر دائیں ٹانگ ماری تھی کہ کامنی کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ کرنل مونگیا لڑکھڑایا لیکن سنبھل گیا۔ اس نے تیزی سے فضا میں اپنا ہاتھ گھما کر مخصوص سٹائل اپنایا تو طاہر کو ڈیرہ دون والا کیپٹن چکروتی یاد آ گیا۔ اس مرتبہ وہ انگریزی فلموں کے ہیروں کی طرح اس پر لپکا، لیکن طاہر نے وار خالی دیا۔ دونوں کے درمیان مزید حملوں کا تبادلہ ہوا تھا جب کامنی کو اچانک ہوش آ گیا اور وہ تیزی سے پستول کی طرف لپکی۔ مونگیا، سٹاپ اٹ! رک جاؤ! اس نے مونگیا کی طرف پستول سیدھا کرتے ہوئے اسے وارننگ دی۔
لیکن کرنل مونگیا کو طاہر نے شاید پاگل کر دیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی کامنی کی وارننگ کی پرواہ نہیں کی تھی اور گالیاں دیتا اس پر لپکا، لیکن کامنی بھی راہ کی تربیت یافتہ تھی۔ یکے بعد دیگرے اس نے 2 گولیاں کرنل مونگیا پر فائر کی اور وہ پلٹ کر دور جا گرا۔ ڈیم اٹ! بے عزتی کے احساس اور غصے سے کھولتی کامنی نے آگے بڑھ کر اس کے سر میں پستول کی ساری میگزین خالی کر دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دیوانہ وار طاہر سے لپٹ گئی۔ کامنی جانتی تھی اگر طاہر اپنے ہاتھ پر اس گولی کو نہ روکتا تو یہ گولی اس کے دماغ میں گھس جاتی۔ کرنل مونگیا ہوا میں اڑتے پرندے پر نشانہ لگانے کے لیے بٹواری کیمپ میں خصوصی شہرت رکھتا تھا۔ تم ٹھیک تو ہونا طاہر؟ تم ٹھیک تو ہونا؟ بچوں کی طرح طاہر سے لپٹتے ہوئے وہ کہے جا رہی تھی، پھر شاید اسے حالات کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ پستول پھینک کر اس نے طاہر کا ہاتھ دیکھا جس سے خون فوارے کی طرح بہہ رہا تھا۔ او مائی گاڈ کہتے ہوئے کامنی نے جھک کر بیگ کھولا اور اس میں سے اپنا دوپٹہ نکال کر پھاڑا اور اس کے ہاتھ پر اس طرح سختی سے باندھ دیا کہ خون بہنا بند ہو گیا۔ چلو نکلیں یہاں سے، قریباً روتے ہوئے اس نے طاہر سے کہا تھا۔ یہ ضرور یہاں کسی گاڑی پر آیا ہوگا، طاہر نے کہا۔ دونوں بیگ اب کامنی نے اٹھا لیے تھے اور وہ طاہر کے تعاقب میں درختوں کے جھنڈ کی دوسری سمت جا رہی تھی، جہاں انہیں ایک درخت کے نیچے ایک پرائیویٹ کار کھڑی دکھائی دی جس کے دروازے بند تھے۔ بیگ یہیں رکھ دو، آؤ میرے ساتھ۔ اس کی جیب سے تمام کاغذات، کرنسی، گاڑی کی چابی نکال لو، ساری جیبیں خالی کر دو، طاہر نے زمین پر اکڑو بیٹھتے ہوئے کہا۔ درد کی اذیت میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس کا خون بہنا بند ہو گیا تھا۔ کامنی نے اپنے اوسان مکمل بحال کر لیے تھے اور اپنی تربیت کا بہترین استعمال کر رہی تھی۔ چند سیکنڈ میں اس نے کرنل مونگیا کی ساری جیبیں خالی کر دی تھیں۔ اس کا بٹوا، کارڈ اور چابی اس کے پاس تھی۔ گاڑی میں بیگ رکھو، طاہر نے اسے کہا اور خود مونگیا کی ٹانگ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا نزدیکی جھنڈ کی طرف لے جانے لگا جہاں خودرو جھاڑیاں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ کامنی اس کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ وہ واپس پلٹی اور دوسری ٹانگ پکڑ کر اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ 2-3 منٹ میں انہوں نے مونگیا کی لاش ٹھکانے لگا دی۔ اب کم از کم صبح ہونے سے پہلے لاش کا انکشاف مشکل تھا۔ طاہر کے لیے درد ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ اس نے خود کو نارمل رکھنے میں ساری توانائیاں لگا دی تھی، لیکن چاند کی ملگجی روشنی میں جب اس کے چہرے پر کامنی کی نظر پڑی تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے زور سے گھونسا اس کے دل پر مار دیا ہو۔ طاہر، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے روحانسی آواز میں کہا۔ بے فکر رہو، میں ایسی ویسی 20 گولیوں سے مرنے والا نہیں ہوں۔ طاہر نے اس کے جذبات کا اندازہ کرتے ہوئے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ کامنی کو اچانک ہی جیسے کچھ یاد آیا، اس نے جھک کر بیگ کھولا اور اس میں سے 2-3 گولیاں درد ختم کرنے والی نکالیں اور دودھ کا بند پیکٹ کھول کر اس کی طرف بڑھایا۔ ایک سبز کیپسول بھی دے دو، اس طرح تمہارا بدلہ پورا ہوگا، آخر میں بھی تمہیں یہ سب کچھ کھلا چکا ہوں۔ اس کی بزلہ سنجی برقرار تھی۔ کامنی بے اختیار مسکرا دی۔ اسی لمحے طاہر اسے دنیا کا سب سے عظیم انسان دکھائی دیا جس کو اپنے زخم سے زیادہ کامنی کی فکر دامنگیر تھی۔ آگے بیٹھو، کامنی نے طاہر کو بازو سے پکڑ کر اگلی سیٹ پر بٹھایا تھا۔ طاہر کے بار بار کہنے کے باوجود اس نے ڈرائیونگ خود کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کامنی اب مکمل ہوش و حواس میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب طاہر کی ذمہ داری اس پر آ گئی ہے۔ اس نے طاہر کے لیے فوری طور پر فرسٹ ایڈ کا بندوبست کرنا تھا۔ چابی لگانے پر اسے اطمینان ہوا کہ گاڑی کی ٹینکی فل تھی۔ تیزی سے کار چلاتی وہ پکی سڑک پر آ گئی۔ کار پہچانتی ہو؟ اچانک ہی طاہر نے سوال کیا۔ میں یہی سوچ رہی تھی طاہر، یہ گاڑی آج تک سیکیورٹی سٹاف میں نہیں دیکھی گئی۔ میرے خیال سے کرنل مونگیا کی یہاں موجودگی کا بھی اس کے ساتھیوں کو علم نہیں ہوگا۔ وہ اصل میں کارنامہ دکھانے کے چکر میں مارا گیا۔ گاڑی میں ریڈیو وائرلیس نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی اس نے اپنی شناخت اور یہاں موجودگی چھپانے کے لیے پرائیویٹ استعمال کی ہے، کامنی نے کہا۔ اگر صورتحال الٹ رہی ہو، طاہر نے اندیہ ظاہر کیا کیونکہ دونوں کی تربیت یہی تھی کہ تصویر کے دوسرے رخ کو ہرگز نظر انداز نہ کیا جائے۔ پھر بھی فکر کی بات نہیں، جب تک مونگیا کی لاش کی شناخت نہ ہو جائے پولیس کے پاس کار کا نمبر نہیں جائے گا۔ بہرحال صبح تک ہم محفوظ ہیں، اور اطمینان رکھو طاہر، کامنی کی موت کے بعد ہی اب کوئی تم تک پہنچے گا۔ کامنی کے لہجے کی صداقت بتا رہی تھی کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ کر گزرے گی۔ ٹھیک ہے، اب کیا ارادے ہیں؟ طاہر نے اس کا موڈ بدلنا چاہا لیکن ان گولیوں نے کچھ زیادہ اثر نہیں دکھایا تھا۔ اب مجھ پر سب کچھ چھوڑ دو اور کم از کم 1 گھنٹہ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرو، بس صرف 1 گھنٹہ طاہر۔ مجھے کوئی خطرہ مول لیے بغیر تمہارے لیے فرسٹ ایڈ حاصل کرنی ہے۔ میں ان حرام خوروں سے نمٹنا جانتی ہوں۔ تم سونے کی کوشش کرو، گو کہ یہ ممکن نہیں، لیکن کوشش کرو۔ اس نے طاہر کی سیٹ کا لیور کھینچ کر اسے زیادہ سے زیادہ آرام دہ کر دیا تھا اور خود چوکنی ہو کر سامنے سڑک پر نظریں جمائے انتہائی رفتار سے گاڑی چلا رہی تھی۔
گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ کن آنکھیوں سے طاہر کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی، جس نے اپنے زخمی ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے سہارے سے اس طرح اوپر اٹھایا ہوا تھا کہ خون بہنے کے امکانات کم سے کم ہو جائیں۔ اس نے بے پناہ قوت برداشت کا مظاہرہ کیا تھا اور کسی نہ کسی طرح صبر کیے بیٹھا تھا، لیکن کامنی کو اس اندھیرے راستے پر، جہاں کبھی کبھی صرف سڑک کے دو رویہ لگے درختوں کے جھنڈ سے چاند کی روشنی چھن کر آتی تھی، اس کا چہرہ ذرا واضح دکھائی دیتا تو وہ چہرے پر آنے والی معمولی سی زردی سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ طاہر پر اس وقت کیا گزر رہی ہے۔ طاہر کی حالت دیکھ کر اس کا دل بیٹھنے لگتا تھا۔ یہ شخص اس کے لیے دیوتا بن گیا تھا۔ کس طرح آگے بڑھ کر اس نے کرنل مونگیا کی کامنی کی طرف بڑھتی گولی کو اپنے جسم پر روکا تھا۔ بے فکر رہو طاہر، میں بھی تمہیں خود سے پہلے مرنے نہیں دوں گی، اس نے دل ہی دل میں اپنے عزم کو دہرایا۔ سڑک کے دو رویہ کرشنا چور یعنی گل میر، ڈھاک، سنبل اور امل تاس کے پیڑ جھکے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے سڑک ڈھکی اور رنگ برنگی پھولوں میں پھنسی دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ سردیوں کی وجہ سے امل تاس کے درختوں نے بسنتی پھولوں کے سہرے اپنے ماتھے پر نہیں سجائے تھے، لیکن ابھی تک یہاں کرشنا چور سرخ پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ اسے اپنی نانی یاد آ گئی تھی، جس نے سارے گھر کو امل تاس کے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب کبھی کامنی اگروال گھر جاتی اور اپنی موسی سے وہاں کوئی اور درخت یا پھولوں کے پودے لگانے کی ضد کرتی تو وہ سختی سے اسے روک دیتی۔ تجھے دھرم کرم سے کیا لینا بیٹی، جہاں عمل تاس ہو وہاں ہون برستا ہے، لکشمی ماں کی چھتر چھایا ہو جاتی ہے وہاں، اس کی موسی کہتی، اور اسے خاموش ہونا پڑتا کیونکہ اپنی موسی سے وہ بحث نہیں کر سکتی تھی، جس نے اسے اپنی گود میں اٹھا کر بچپن کی دہلیز پار کروائی تھی۔ ان کے پرانے گھر کی دیواروں کے ساتھ ساتھ املتاس کے درختوں پر جب بہار آتی اور وہ سنہرے ہاروں سے لد جاتے تو ایک ماورائی سا اجالا پھیل جاتا تھا۔ اسے ہنسی آتی تھی جب وہ اپنی ماں اور موسی کو صبح صبح پیتل کی تھالی میں رتنا کلی کے پھول سجائے دودھ اور سندور کی تھال لیے اپنے گھر کے سامنے گلی کی نکڑ میں پیپل کے پرانے درخت کے سامنے جاتے دیکھتی، جہاں وہ صبح صبح پوجا کیا کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں یہاں کے درخت دیکھ کر اسے اپنی موسی یاد آ گئی۔ اچانک ہی بے اختیار جیسے طاہر کے منہ سے سی کی آواز نکلی اور کامنی کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ سٹیئرنگ پر اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے کپ کپا گیا تھا۔ کچھ نہیں، مطمئن رہو، طاہر نے کہا۔ لیکن وہ مطمئن کہاں رہ سکتی تھی؟ طاہر نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ لی تھی اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس کے منہ سے غیر ارادی طور پر بھی سی کی آواز کیوں نکلی۔ کامنی نے اچانک ہی گاڑی سڑک کے کنارے روک دی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے پچھلی سیٹ پر دھرا اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے گرم چادر اور پیتامبر یعنی پیلا کپڑا جس پر اشلوک وغیرہ لکھے ہوتے ہیں وہ نکال لیا۔ پیتامبر اس نے طاہر کے گلے میں ڈال دیا تھا اور اس کے سر سے بندی بندائی پگڑی اتار کر اس کی سیٹ کے نیچے رکھ دی تھی کہ دوبارہ آسانی سے وہ اسے سر پر رکھ سکے۔ گرم چادر اس نے طاہر کے جسم پر ڈال دی تھی۔ طاہر لیٹ جاؤ، آنکھیں بند کر لو، بس آدھا گھنٹہ اور، صرف آدھا گھنٹہ۔ اس نے اپنی گھڑی کی سوئیوں پر نظر ڈالتے ہوئے اس کی سیٹ کا لیور آخر تک دبا دیا، قریباً ساری ٹانگیں پھیلانے کی جگہ بھی بنا دی۔ طاہر نے اس کی طرف دیکھا، زخمی مسکراہٹ اچھالی اور نہ چاہتے ہوئے بھی محض اس کا دل رکھنے کے لیے ٹانگیں پھیلا دیں۔ آل رائٹ میڈم، طاہر نے کہا اور کامنی کی آنکھیں چھلک گئیں۔ بے اختیار ہو کر اس نے روتے ہوئے اپنا سر طاہر کے شانے پر رکھ دیا۔ کامنی، اگر تم حوصلہ ہار گئیں تو پھر دونوں مارے جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کا احساس طاہر نے اسے دلا کر دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ کامنی دوسرے ہی لمحے سنبھل چکی تھی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، اس نے طاہر کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھیں اپنی قمیض کی آستین سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ایکسیلیٹر دبا دیا۔ گاڑی ایک مرتبہ پھر ہوا سے باتیں کرنے لگی تھی۔ سولان اس کی منزل تھی۔ ہماچل پردیش کا یہ سرحدی قصبہ اس کے لیے کبھی اجنبی نہیں رہا تھا۔ یہاں اس کے بچپن کی دوست ڈاکٹر شیلا اپنے خاوند کے ساتھ پریکٹس کرتی تھی۔ شیلا اس کی واحد رازدار سہیلی تھی، جسے علم تھا کہ کامنی اگروال کی کیا نوکری ہے اور اسے کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ شیلا جہاں بھی ہوتی، 2-3 ماہ بعد کامنی اسے ملنے وہاں ضرور پہنچ جایا کرتی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ اس نے شیلا کو یاد رکھا تھا، ورنہ تو اپنے ماضی کے حوالے سے اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ شیلا کو بھی کامنی سے بہت محبت تھی، اتنی محبت کہ اس نے ڈاکٹر جیکب سے شادی کی اطلاع صرف اسے دی تھی۔ براہمن گھرانے کی ڈاکٹر شیلا کو ڈاکٹر آئزک جیکب سے ایک سرکاری ہسپتال میں ہاؤس جاب کرتے ہوئے محبت ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آتے گئے، اتنے نزدیک کہ ان کے بیچ موجود دھرم اور سماج کی دیواریں ایک ایک کر کے گرتی چلی گئیں۔ اس روز جب وہ چھٹی پر گھر آئی تو شیلا بھی گھر آئی ہوئی تھی۔ معمول کے مطابق گھر میں داخل ہونے پر اس نے سب سے پہلے ڈاکٹر شیلا سے متعلق دریافت کیا۔ ہرے رام، ہرے رام، شیلا کا نام سنتے ہی اس کی ماں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ کل جوگ، گھور کل جگ،
اس کی موسی نے گردن ہلا کر کہا، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے دونوں کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے بیٹا اس کلموئی کا نام نہ لینا، اس نے تو خاندان کی لٹیا دبو دی۔ اس کی موسی نے حسب عادت سسپینس پھیلاتے ہوئے کہا، اوہو موسی، کیا پہیلیاں بجوا رہی ہو؟ کچھ منہ سے بولو گی بھی یا یوں ہی الٹے سیدھے اشلوک الاپتی رہو گی؟ کامنی نے چڑھ کر پوچھا۔ ارے بیٹی کیا پوچھتی ہو؟ سنا ہے کسی عیسائی ڈاکٹر سے اس کے تعلقات قائم ہو گئے ہیں اور اب وہاں شادی کا تقاضا کر رہی ہے۔ اس کی موسی نے کہا، بس اس میں کیا قیامت آ گئی؟ کمال کرتی ہیں آپ بھی، شادی اس نے کرنی ہے اور مصیبت آپ نے مول لے رکھی ہے۔ کامنی نے اپنی موسی سے کہا، دیکھ لے شکنتلا، دیکھ لے اپنی لاڈلی کے کرتوت، پولیس کی نوکری کیا کر لی، زبان بھی گز بھر لمبی ہو گئی۔ اس کی ماں نے موسی کو تانا دیا، کیونکہ کامنی کا اپنی ماں سے کم اور اپنی موسی سے زیادہ تعلق تھا۔ ارے گھبرا نہیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ میں سوسی واچن کر رہی ہوں، اس کے لیے ہنومان چالیسیا پڑھ رہی ہوں۔ موسی نے اس کی ماں کو تسلی دی۔ کامنی اس دوران شیلا کے گھر کی طرف جا چکی تھی، جہاں ایک الگ طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی شیلا کی ماں پھٹ پڑی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، ابھی تک اس کا باپ مندر کا پروہت ہے اور یہ چلی ہے ایک عیسائی سے شادی کرنے۔ او ہو موسی، اس میں کیا برائی ہے؟ کامنی نے اس کی ماں کو سمجھانا چاہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو بھی اس کا ہی ساتھ دے رہی ہے، گویا تم دونوں ہماری بربادی پر تل گئی ہو۔ ڈاکٹر شیلا کی ماں رو پڑی۔ ڈاکٹر شیلا کا باپ کرشنا مندر کا پجاری تھا اور ان کا گھرانہ بھی خالص پنڈت گھرانہ تھا، اور ان کے ہاں ایسی کسی بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا جو شیلا کرنے جا رہی تھی۔ ارے ماں، میں نے کہا نا کہ وہ ہندو دھرم کے مطابق شادی کرنے کے لیے تیار ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ ڈاکٹر شیلا نے اپنی ماں کو تسلی دینی چاہی، لیکن اس کی ماں نہیں مانی۔ ایک براہمن لڑکی جس کا باپ مندر کا پروہت ہو ایسی کوئی حرکت کرے تو ان کے لیے اس معاشرے میں زندہ رہنا ممکن نہیں رہتا۔ بہت دنگا فساد ہوا، شیلا کے بھائی نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن خوش قسمتی سے کامنی کی موجودگی نے اسے بچا لیا۔ ڈاکٹر شیلا کو بادل نخواستہ گھر والوں سے الگ ہو کر ڈاکٹر جیکب سے شادی کرنی پڑی۔ اس نے شملہ میں کورٹ میرج کر لی تھی، جس کی اطلاع صرف کامنی کو تھی، جو اس وقت دونوں کے ساتھ کورٹ میں موجود تھی۔ ڈاکٹر شیلا کی درخواست پر اس نے ابھی تک اس کا ایڈریس کسی کو نہیں دیا تھا، اور اس کے والدین کو یہی بتایا تھا کہ وہ گزشتہ 6 ماہ سے اس سے نہیں ملی۔ کامنی کو یقین تھا کہ وہ اپنی سہیلی کے پاس محفوظ رہے گی۔ اس نے طاہر کو ڈاکٹر شیلا کا تعارف کروا دیا تھا اور اسے ایک کور سٹوری بھی سمجھا دی تھی۔ اوکے، طاہر نے اسبات میں گردن ہلائی۔ سڑک قدرے ویران تھی، یہاں اکا دکا کاریں یا ٹرک ہی انہیں راستے میں ملے تھے۔ اچانک ہی بادل زور سے گڑ گڑایا اور بارش شروع ہو گئی۔ یہاں موسم ایسا ہی ہوتا تھا۔ سولان ابھی 20-22 کلومیٹر دور تھا۔ اچانک ہی طاہر ہڑبڑا کر سیدھا ہو گیا، کیونکہ سڑک کے عین درمیان انہیں سرخ لائٹ جلتے دکھائی دے رہی تھی۔ یہ پولیس کا ناکا تھا۔ پولیس؟ اس نے پریشان نظروں سے کامنی کی طرف دیکھا۔ ہاں میرے خیال سے پولیس ہی ہے۔ تم چپ چاپ اسی پوزیشن میں واپس چلے جاؤ، ہم گاڑی واپس نہیں موڑ سکتے۔ میرے خیال سے یہ ان کا معمول کا ناکا ہے۔ یہاں سڑکوں پر ڈاکہ زنی ہوتی رہتی ہے، کوئی خصوصی چیکنگ نہیں، یہ رکھ لو۔ کہتے ہوئے کامنی نے ڈیش بورڈ میں دھرا پستول اس کی طرف بڑھا دیا، جو طاہر نے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر اسے بالکل فائرنگ پوزیشن میں کرتے ہوئے اپنے اوپر چادر ڈال لی اور لیٹ گیا۔ کامنی نے بڑے اعتماد سے گاڑی روکی تھی۔ ہاتھ میں ٹارچ پکڑے ایک پولیس والا جس نے برساتی اوڑھ رکھی تھی اس کے نزدیک آ گیا۔ کامنی نے اپنی سائیڈ کا شیشہ تھوڑا نیچے کر لیا تھا۔ اپنے انچارج کو بلاؤ۔ اس نے پولیس والے کو کوئی سوال کرنے سے پہلے انگریزی میں درست لہجے میں حکم دیا، اور اس نے یوں اسبات میں گردن ہلائی جیسے وہ کامنی کا ملازم ہو۔ خدا جانے اس نے نزدیکی جیپ میں بیٹھے پولیس انسپیکٹر سے کیا کہا، جو قریباً بھاگتا ہوا کامنی کی کار تک آیا۔ آئی ایم گریوال۔ کامنی نے اپنا سیکیورٹی کارڈ اور انٹیلیجنس کا خصوصی نشان اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سوری میڈم، سوری، اصل میں ہم… انسپیکٹر کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اٹ از اوکے، کوئی بات نہیں، ڈیوٹی آفٹر آل ڈیوٹی ہے۔ کامنی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یس میڈم۔ انسپیکٹر نے اپنی ایڑیاں جوڑتے ہوئے کہا، ہمیں پنچ ویاس جانا ہے، ابھی اور کتنی دیر کا سفر باقی ہے؟ کامنی نے جان بوجھ کر سولان کے متضاد سمت کے ایک قصبے کا نام لیا تھا۔ میڈم ابھی 2 گھنٹے اور لگیں گے، ڈونٹ وری، سڑک بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سولان بائی پاس سے نکل جائیں، نئی سڑک بنی ہے، شہر میں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس نے مستعدی دکھائی۔ اوکے، تھینک یو مسٹر راج۔ کامنی نے اس کے سینے پر لگی نیم پلیٹ پر نظر ڈال کر کہا، اور انسپیکٹر راج کی گردن پھول گئی۔ اس نے کامنی کو باقاعدہ ایڑیاں بجا کر سلوٹ مارا۔ انسپیکٹر کے عقب میں موجود اس کے 4 جوانوں نے اس کی تقلید کی تھی۔ طاہر منہ پر چادر اوڑھے بظاہر گہری نیند سویا رہا۔ اگلے 15 منٹ میں جب رات کے گہرے اندھیرے نے سولان کو اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا،
کامنی کی گاڑی شہر کے ایک کونے میں موجود ماڈرن آبادی سے ذرا ہٹ کر بنے ہسپتال کے سامنے رک گئی۔ یہ ڈاکٹر شیلا اور جیکب کا پرائیویٹ کلینک تھا۔ گھنٹی بجانے پر دروازہ شیلا نے خود ہی کھولا تھا۔ بارش میں بھیگتی کامنی کی شکل پر نظر پڑتے ہی شیلا بے اختیار آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ پہلے گیٹ کھول، باقی باتیں پھر ہوں گی، اس نے کہا اور بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی اس نے اندر پارک کی تھی اور برآمدے کے نزدیک طاہر کو اتارنے کے بعد اندر کمرے تک لے آئی۔ شیلا ڈیئر، فوراً ان کی سرجری کا بندوبست کرو، ایمرجنسی ہے۔ میں گاڑی دوسری طرف لگا دوں؟ اس نے طاہر کو بٹھاتے ہوئے کہا اور حیران و پریشان ڈاکٹر شیلا کو چھوڑ کر گاڑی کو کلینک کی دوسری طرف موجود اس کے گیراج تک لے آئی۔ گیراج میں اس کی پہلے سے موجود گاڑی کے ساتھ اپنی گاڑی پارک کر کے اس نے سامان باہر نکالا اور گیراج کا دروازہ بند کر کے قریباً بھاگتی ہوئی کلینک میں آ گئی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہاں کوئی مریض بھی نہیں تھا۔ شیلا کو اس کی نوکری اور دھندے کا بخوبی علم تھا اور وہ کچھ اندازہ اسے ہو رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ اس نے طاہر کے ہاتھ کے زخم کو دیکھ کر اندازہ کر لیا تھا کہ گولی لگی ہے، لیکن ابھی تک کچھ پوچھے بغیر اپنے کام میں جت گئی تھی۔ جب کامنی اندر آئی تو وہ طاہر کا زخم دھو رہی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ اپنے کام میں مصروف ڈاکٹر شیلا نے پوچھا۔ گولی لگی ہے یار، تجھے اپنے سالے دھندے کا علم تو ہے نا، بس یہ سمجھ لے تجھ سے ملاقات کا بہانہ بن گیا۔ آدھے گھنٹے سے ٹکریں مار رہی ہوں، پرکاش کو بتا دیا تھا کہ تمہارے متعلق، سوچا چلو اس طرح ملاقات کا بہانہ ہی بن جائے گا۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، بے وقوف، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا۔ آدھا گھنٹے پہلے ان کے ہاتھ پر گولی لگی ہے اور تم اب یہاں لائی ہو؟ کامنی، ابھی تک تمہاری عادتیں نہیں بدلیں، تم کب سیریس ہوگی؟ اس نے غور سے طاہر کا زخم دیکھنے کے بعد اپنا کام شروع کرتے ہوئے کہا، دراصل اس میں کامنی کا قصور نہیں، میری غلطی ہے۔ کچھ معاملہ ایسا ہے کہ ہم دونوں اپنی شناخت نہیں بتا سکتے تھے۔ یہ سیکرٹ آپریشن تھا۔ اچانک ہی انکاؤنٹر ہوا اور مجھے گولی لگ گئی۔ کامنی آپ کا ذکر کرتی رہتی ہے میرے ساتھ، میں نے ہی اسے مجبور کیا۔ دراصل اس نے اتنی تعریف کر دی تھی آپ کی کہ میرا اشتیاق بہت بڑھ گیا تھا، اور اس نے غلط بھی نہیں کہا تھا۔ طاہر نے گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے ڈاکٹر شیلا سے کہا اور وہ اس کا آخری فقرہ سن کر بے اختیار مسکرا دی۔ اس سالی کی یہی باتیں تو مجھے مار ڈالتی ہیں۔ ڈاکٹر شیلا نے ایک ہاتھ سے کامنی کی کمر پر چپت لگاتے ہوئے کہا، دیکھو مسٹر، زخم گہرا ہے۔ اگر 3-4 دن آرام نہ کیا یا ذرا سی بھی لاپرواہی کی تو ساری زندگی کے لیے میری دوست کی جان کو روتے رہو گے۔ میڈیسن سختی سے لینا، تمہارا بہت خون نکل چکا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہیں کم از کم ایک خون کی بوتل لگائی جائے، لیکن نوجوان ہو، سنبھل جاؤ گے، بس احتیاط کرنا۔ اور تم بھی، اس نے کامنی کو پھر محبت بھری گالی دیتے ہوئے کہا۔ جیجا جی کہاں گئے؟ کامنی نے ڈاکٹر جیکب کے متعلق پوچھا۔ آج ہی گئے ہیں شملہ، وہاں کانفرنس ہے نا، 3-4 دن لگیں گے۔ اگر تمہارا پتہ ہوتا تو شاید کانفرنس پر ہی نہ جاتا۔ کامنی، ہمارا ہے کون تمہارے سوا؟ ایک تم ہی تو رہ گئی ہو۔ یہ بات کہتے ہوئے ڈاکٹر شیلا کا دل بھر آیا تھا اور آواز بھی بدل رہی تھی۔ طاہر اس کے دکھ کو محسوس کر سکتا تھا۔